Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, 80 years ago, जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अरकान, काबिल एहतराम मंदुबी, आज से 80 साल कबल दूसरी आलमी जंग के पस मंज़र में दुनिया के रहनुमा सैन फ्रांसिस्को में जमा हुए ताकि आइंदा नस्लों को जंग की तबाहकारियों से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर दस्तखत करें। ये एक जिंदगी में एक बार आने वाला और एक नस्ल में एक बार मिलने वाला लम्हा था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के तसव्वुर को हकीकत का रूप दिया। आइए लम्हा भर के लिए तसव्वुर करें कि हम 1945 में सैन फ्रांसिस्को में मौजूद हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा पर मुज़ाकरात हो रहे थे। वो शुरका जो मेरी उम्र के बराबर थे अपनी ज़िंदगी में पहली जंग अज़ीम 1920 की कलीलुल मुद्दती खुशहाली, 1930 की अजीम कसाद बाजारी, शदीद तजारती जंगें, फाशिज़म और नाज़ीज़म का उरूज, दूसरी जंग अजीम, होलोकॉस्ट और एटम बम का मुशाहिदा कर चुके थे और ये सब उनकी जवानी में ही पेश आया था। अगर ये वाक़यात किसी की ज़िंदगी का तजर्बा हों तो वो दुनिया को फूलों की सेज नहीं समझता। जिन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा को तश्कील दिया वो किसी सादालोह नज़रिए के पैरोकार नहीं थे, बल्कि इसके बरक्स ये एक गहरी हकीकत पसंदी पर मबनी सोच थी कि इंसानियत पुरानी रवश पर नहीं चल सकती। सदियों की बड़ी ताकतों की रकाबतें, मफादात के मुतसादिम दायरे और साम्राज्यत पुरअमन बकाए बाहमी कायम करने में नाकाम रही थीं। ताहम बानियान हकीकी मानों में बसीरत रखने वाले थे क्योंकि वो यकीन रखते थे कि एक बेहतर दुनिया मुमकिन है। हमारे बानियान ने समझ लिया था कि दुनिया को मुश्तरका उसूलों और ज़ाब्तों की ज़रूरत है ताकि एक और आलमी जंग से बचा जा सके। वो इस बात पर मुसर थे बैनुल हरबैन दूर की गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएं। यही आला सोच अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद बनी। सादा अल्फाज में चार्टर 3 उसूलों पर मबनी है। अमन और सलामती, रियासतों की मुसावी खुद मुख्तारी को तस्लीम करने, ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और तनाज़ात के पुरअमन हल के ज़रिए हासिल की जाए। मुआशी और समाजी तरक्की, करीबी बैनुल-अक़वामी ताउन और मुश्तरका मसाइल के मुश्तरका हल के ज़रिए यकीनी बनाई जाए। तमाम इंसानों की हुर्मत और वक़ार को आफाक़ी इंसानी हुकूक़ के बाहमी अज़्म के ज़रिए कायम किया जाए। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तमाम खामियों के बावजूद उस वक्त से लेकर आज तक मुश्तरका मसाइल के मुश्तरका हल तलाश करने के लिए एक बेमिसाल आलमी फ़ोरम फराहम कर दिया ही है। इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा ना होती तो दुनिया कहीं ज़्यादा ज़ालिम और कम खुशहाल होती। 1945 के बाद से रियासतों के दरमियान जंगें कम और एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हुईं। साबिका नौ आबादियात आज़ाद हुईं और ख़ुद मुख्तार रियासतें बन गईं। करोड़ों इंसान गुर्बत से निकलकर एक बेहतर ज़िंदगी तक पहुँचे। लेकिन जनाब सदर, 80 साल के बाद आज अक़वाम मुत्तहिदा को एक बहरान का सामना है। ये बहरान सियासी भी है और माली भी। सियासी इसलिए कि चार्टर के बुनियादी उसूल ख़तरे में हैं। दुनिया कई दहाइयों के मुकाबले में ज़्यादा मुनक़सिम, ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा गैर मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम कमज़ोर पड़ रहा है। संगीन खिलाफ वर्जियाँ बिला रोक टोक जारी हैं। इसके नतीजे में इदारों पर एतमाद मज़ीद कमज़ोर होता है। ये एक शैतानी दायरा बन चुका है। यह बहरान माली भी है क्योंकि कई रुकन ममालिक अपनी माली मुआवनत में नुमायाँ कमी कर रहे हैं और इसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी मिशन पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। जनाब सदर, इस वक्त दुनिया के कई गोशों में खूनरेज़ जंगें भड़क रही हैं। सूडान में शहरी आज दुनिया के सबसे बड़े बेघर होने वाले और भूख के बहरान का सामना करने वाले हैं। जनाब सदर, इस वक्त दुनिया के कई गोशों में खूनरेज़ जंगें भड़क रही हैं। सूडान में शहरी आज दुनिया के सबसे बड़े बेघर होने और भूख के बहरान का सामना कर रहे हैं। ये जंग तकरीबन 900 दिनों से जारी है। ये इन खौफनाक जंगों में से एक है जिसे दुनिया के बड़े ताकतवर मराकज़ में हत्ता के इस इदारे के अंदर भी बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। यूक्रेन में रूस ने बैनुल-अक़वामी कानून के सबसे बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। इसे किसी और तरह से नहीं देखा जा सकता।
روس کا ایک خود مختار ریاست یوکرین پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 24 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ آرٹیکل 51 میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ناروے اور کئی دیگر ریاستیں یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہم یہ نہ صرف بہادر یوکرینی عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ بین الاقوامی قانون کا احترام قائم رکھا جا سکے، جو کہ تمام ریاستوں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی کے مفاد میں ہے۔ اسرائیل فلسطین میں بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ میں زندگی جہنم سے کم نہیں۔ تقریباً 2 برسوں سے ہم موت، بھوک، جبری بے دخلی اور بڑے پیمانے پر اذیت کے انتہائی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ مظالم اب بھی جاری ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے۔ مغربی کنارے میں غیر قانونی قبضہ، بستیاں اور آباد کاروں کا تشدد بغیر کسی روک ٹوک کے جاری ہے۔ فلسطینی انتظامیہ شدید دباؤ میں ہے، اس کی مالی حالت ابتر ہے اور اس کی صلاحیت بری طرح محدود ہو چکی ہے۔ یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ بڑے پیمانے پر انسانی امداد ان ضرورت مندوں تک پہنچنی چاہیے۔ باقی یرغمالیوں کو اب رہا کیا جانا چاہیے اور غیر قانونی قبضہ اب ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھیو، اس نہ ختم ہونے والے تشدد کے سلسلے کا ایک متبادل بھی ہے۔ صرف گزشتہ چند دنوں میں ہم نے اہم پیش رفت کی ہے۔ پیر کے روز اسی ہال میں فلسطین پر ہونے والی کانفرنس میں رکن ممالک نے اسرائیل اور فلسطین کے مابین گہرے تنازع کے حل کے لیے ایک روڈ میپ مزید آگے بڑھایا ہے۔ آج تک 159 رکن ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں تاکہ 2 ریاستی حل کی راہ ہموار ہو۔ تاہم فلسطین کی تسلیم شدگی 2 ریاستی حل تک پہنچنے کے لیے درکار عناصر میں صرف ایک ہے۔ اس پہیلی کے کئی اور ٹکڑے ہیں۔ فلسطینی حکومت اور معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ ہمیں اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے سلامتی کی ضمانتیں درکار ہیں اور اہم عرب ریاستوں کو ایک وسیع تر معاہدے کے حصے کے طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے چاہیے۔ ان سب کو یکجا کرنے کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے عالمی اتحاد گزشتہ برس نیو یارک میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ اب بھی ایک جامع تصفیے کے لیے حمایت حاصل کر رہا ہے۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، 2 ریاستوں کی شکل میں۔ معزز اراکین، خواتین و حضرات، بین الاقوامی قانون پر مبنی عالمی نظام کو کوئی آسائش نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ جب ہم یوکرین میں روس کی کھلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں تو ہمیں اتنی وضاحت سے اسرائیل کی فلسطین میں خلاف ورزیوں کے خلاف بھی بولنا ہوگا۔ بین الاقوامی قانون کو دوہرا معیار کے ساتھ لاگو نہیں کیا جا سکتا، اسے عالمگیر طور پر برقرار رکھنا ہوگا، قطع نظر اس کے کہ خلاف ورزی کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے۔ یہ کوئی آپشن نہیں، یہ بنیادی اصول ہے۔ ہمیں ان اداروں کا بھی دفاع کرنا ہوگا جو احتساب کو یقینی بناتے ہیں، جیسے کہ عالمی عدالت انصاف اور عالمی فوجداری عدالت۔ جتنا اہم سرحدوں کی سالمیت اور ریاستوں کے مساوی خود مختاری ہے، اتنی ہی اہم ہے کہ ہم سب مل کر انسانی حقوق کے عزم پر قائم رہیں۔ اقوام متحدہ کا چارٹر ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم ان بنیادی آزادیوں کا احترام اور فروغ کریں، سب کے لیے بلا امتیاز نسل، جنس، زبان یا مذہب۔ انسانی حقوق آفاقی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی بہترین امید ہے جو ناانصافی، عدم مساوات، تشدد اور ظلم کو رد کرتی ہے۔ ایک زیادہ مساوی دنیا جہاں عورتیں اور لڑکیاں مردوں اور لڑکوں کے ساتھ برابر کی سطح پر شریک ہوں، زیادہ پرامن اور زیادہ خوشحال دنیا ہوگی۔ جناب صدر، ان بحرانوں کے دور میں اقوام متحدہ کو اپنے آپ کو نئے سیاسی اور مالی حالات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ UN ہمیں ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے کہ اس بحران کو ایک موقع میں بدلا جائے اور ایک ایسی اقوام متحدہ تعمیر کی جائے جو نہ صرف زیادہ طاقتور ہو بلکہ زیادہ دانشمند بھی۔ جناب صدر، اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی رکھنے والے اس ملک کی حیثیت میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ کچھ کڑوا سچ تسلیم کیا جائے۔ ہم ایک ایسا اقوام متحدہ چاہتے ہیں جو مضبوط ہو مگر ساتھ ہی مختصر اور مؤثر بھی، ایسا ادارہ جو زیادہ کارگر ہو، جس کے ڈھانچے اس طرح ترتیب دیے گئے ہوں کہ زمین پر ان لوگوں کے ساتھ جن کی خدمت ہم کرتے ہیں
حقیقی اثر ڈال سکیں۔ ہمیں ایک ایسا اقوام متحدہ درکار ہے جو وسائل کی ترجیحات کو زیادہ واضح کرے، جس کے مینڈیٹ زیادہ شفاف ہوں اور جو زیادہ ہوشیاری سے کام کرے، محض زیادہ محنت کرنے کی بجائے۔ یہ لمحہ ہم سب کے لیے اور اقوام متحدہ کے لیے بھی خود احتسابی کا ہے۔ رکن ممالک کی حیثیت سے ہم نے خود ہی بے شمار مینڈیٹ، قوانین اور پیچیدہ ایک دوسرے سے متصادم اور نہ ختم ہونے والی رپورٹنگ کی ذمہ داریاں پیدا کر دی ہیں۔ میرا ملک ناروے بھی اس سے مبرہ نہیں، ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو بدلا جائے۔ ہمیں جرأت مندانہ اور پرعزم اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیکرٹری جنرل کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا تاکہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں۔ ہمیں ایسا اقوام متحدہ درکار ہے جو گزشتہ 80 برسوں سے قائم عالمی اصولوں اور ضابطوں کو آئندہ بھی برقرار رکھ سکے، اور ہمیں ایک UNAT عمل چاہیے جس کے تحت اگلے سیکرٹری جنرل کے لیے ایک واضح روڈ میپ تیار ہو۔ جب وہ محض 15 ماہ بعد عہدہ سنبھالیں گی تو انہیں ایک اصلاح شدہ اقوام متحدہ چاہیے جو اگلے 80 برسوں کے لیے تیار ہو۔ جناب صدر، ہمیں ٹیکس تعاون پر ایک عالمی کنونشن کی ضرورت ہے۔ ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو لازمی خدمات فراہم کریں، لیکن ہمیں ریاستوں کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل بھی بنانا ہوگا۔ شہریوں اور کمپنیوں پر مؤثر ٹیکس لگانے کی صلاحیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہی عوامی خدمات کی فراہمی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ذریعہ ہے اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کارگر ہے، لیکن یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ وہ سب کے لیے کارگر ہو۔ معزز ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحولیاتی بحران ایک حقیقت ہے۔ یہ یہاں موجود، یہ انسانوں کے ہاتھوں پیدا کیا ہوا اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بطور ایک آرکیٹیکٹ، ہم دنیا میں سب سے تیز رفتار ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے اثرات کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کر رہے ہیں۔ سائنسی شواہد ناقابل تردید ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ پیشگوئیوں سے بھی زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے۔ عالمی حدت کو قابو میں لانا اور فطرت کے ساتھ صلح کرنا انسانیت کا سب سے بڑا اجتماعی چیلنج ہے۔ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ دہائیوں میں دنیا نے اس میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ دبئی میں COP28 پر ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فوسل فیولز کا خاتمہ منصفانہ، تدریجی اور مساوی طریقے سے کیا جائے گا۔ ممالک، علاقائی تنظیمیں، کمپنیاں اور سرمایہ کار ایک بنیادی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں: مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانا جو کاربن میں کم دائرہ جاتی ہیں، معیشت میں بلند اور وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال پر مبنی ہے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ترقی، جدت اور پائیدار مستقبل کے مواقع ہیں۔ اب ہمیں اس رفتار کو مزید آگے بڑھانا ہوگا۔ COP30 ایک اہم موقع ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع اور آلودگی کے ایجنڈے کو یکجا اور مربوط کیا جا سکتا ہے۔ جناب صدر، ہم اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو ہمیں انسانی حقوق اور ترقی کی بنیادوں کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اصول اور ضابطے مسئلے نہیں ہیں، وہ آج کی دنیا کے لیے بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے اس وقت تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے جو نظام ان اصولوں کے تحفظ اور ان پر عمل درآمد کے لیے بنایا ہے، کیا وہ مؤثر ہے یا نہیں؟ اور یہی UNAT کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ آئیے ہم یہ یقینی بنائیں کہ یہ اصول سب کے لیے ہر جگہ اور ہر وقت لاگو ہوں، تاکہ اگلے 80 برسوں میں آنے والی نسلوں کو کسی تباہ کن عالمی جنگ کی راکھ سے ایک نیا ویژن تخلیق نہ کرنا پڑے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ایسے جوابات ڈھونڈیں جو 21ویں صدی کے مطابق ہوں، لیکن جہاں تک بنیادی مقصد کا تعلق ہے، ہمیں اپنے بانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ ہم واقعی ایک ساتھ رہ کر زیادہ بہتر ہیں۔